बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। कल की क्लास में हमने लफ्ज़ और इसके क्या देखे थे, अक़साम देखे थे। लफ्ज़ क्या होते हैं, एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं कि लफ्ज़ इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो कुछ निकलता है इसे हम क्या कहते हैं, लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ जो है वो क्या है, हरफों के एक ख़ास तरतीब का नाम है। मतलब सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से लफ्ज़ों को जब लिखा जाता है, हरफों को तो वो लफ्ज़ कहलाते हैं। लफ्ज़ के मानी हो या ना हो ये ज़रूरी नहीं है। लफ्ज़ की अक़साम, लफ्ज़ की हमने दो अक़साम देखी थी, कलमा और मोहमिल। कलमा वो जिसमें हमें बात समझ में आए या उसका मतलब समझ में आए, जो मानी ख़ेज़ हो, और मोहमिल जो हमें समझ में ना आए, उस बात को हम मोहमिल कहते हैं। कलमे की मज़ीद 3 अक़साम हमने देखी थी, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म क्या है, इस्म वो कलमा है जिससे किसी शख्स, जगह, चीज़ के नाम के बारे में पता चलता है। इसमें आम और इसमें ख़ास हमने देखा था, उसके बाद उसको और तफसील से इस्म की हमने जो अक़साम थी उनको पढ़ा था। अब आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम क्या देखेंगे, फ़ेल और हर्फ। तो फ़ेल क्या है, पहले हम वो देख लेते हैं। आज हमें देखना है फ़ेल। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना, होना, सुहाना ज़ाहिर हो और इसमें कोई ज़माना पाया जाए। ज़माने का मतलब होता है कि वक्त के बारे में बताया जाए, वो क्या कहलाता है, वो फ़ेल कहलाता है। जैसे वह आता है, अली खाना खाएगा वगैरह। ठीक है, अब ये तो आपने फ़ेल को इसको समझ लिया। अब हम यहाँ पर कुछ जुमले लिखते हैं, उन पर गौर कीजिएगा। तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। यहाँ पर हमने 3 जुमले लिखे। अब देखिए, तलबा क्रिकेट क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ठीक, मैं बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। कल हम पिकनिक पर जाएंगे। तो ये जो जुमले लिखे हैं ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे आपको किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो रहा है ना। क्रिकेट खेलना, इंतज़ार करना और यहाँ पर जाना। यहाँ पर क्या हुआ, खेलना, यहाँ पर इंतज़ार करना और यहाँ पर जाना। तो ये सब क्या है, क्रिया, जिसे हिंदी में क्रिया, हिंदी में फ़ेल को क्या कहा जाता है, क्रिया, और इंग्लिश में इसे वर्ब कहा जाता है। ये आप जानते ही होंगे। और उर्दू में इसे, इस क्रिया को ही फ़ेल कहा जाता है जिसमें हमें किसी काम का करना या होना मालूम हो। तो वो लफ्ज़ जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, इसे हम फ़ेल कहते हैं। इन जुमलों से आप समझ गए होंगे कि फ़ेल क्या होता है। अब हम फ़ेल की किस्में देखेंगे। फ़ेल की किस्में, इन्हें भी हम कुछ जुमलों से देखेंगे। जैसे आपके लतीफ़े ने सबको हंसा दिया। हंसा दिया, फर्स्ट जुमला ये हो गया। दूसरा है, डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है।
फिर थर्ड हो गया آج میں بہت خوش ہوں. آج میں بہت خوش ہوں. اب آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پر 3 الگ الگ طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ سوچیں گے یہاں پر ہم فعل کی قسمیں پڑھ رہے ہیں تو یہ جملے کیوں لکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ جملے اس نے لکھے ہیں کہ فعل کے بغیر، یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ فعل کے بغیر کوئی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا ہے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. اس میں فعل کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے. تو ان تینوں جملوں میں کہیں نہ کہیں فعل لکھی ہوئی ہے. جیسے ہم پہلے جملے کی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے لطیفے نے سب کو کیا کیا؟ ہنسا دیا. یہاں پر یہ فعل ہے، ہنسا دینا. تو یہ ایسا فعل ہے جس میں کام کا اثر صرف کام کرنے والے پر ہی پڑتا ہے. جس میں کام کا اثر کس پہ پڑا؟ کام کرنے والے پر. کام کرنے والے پر ہی اثر پڑتا ہے. تو اسے کام کرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فاعل. جس کا اثر صرف کام کرنے والے تک ہی محدود ہوتا ہے. تو یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا اثر صرف فاعل تک محدود رہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے فعل لازم. ایک اس کی ایک قسم ہو گئی. یہ آپ کو ہم یہاں پر جملہ لکھ کے اس لیے سمجھا رہے ہیں تاکہ یہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اسے ہم کہتے ہیں فعل لازم، یعنی کہ اس کا کام کا اثر صرف کس پر رہتا ہے؟ کام کرنے والے تک ہی محدود رہتا ہے. محدود رہے گا. کیوں؟ اب دیکھیے آپ کے لطیفے نے سب کو ہنسا دیا، یعنی کسی ایک شخص نے کام کیا اور اس کا اثر سب پر پڑا، لیکن کسی ایک شخص کے سے ہی، یہاں پر واحد فاعل سے ہی، جو کام کر رہا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، اس سے ہی کام ہو گیا. اسے ہم کہیں گے فعل لازم. اب دوسرا جملہ تھا ڈاکٹر مریض کو کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. اس میں 2 لوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے. پہلے کون ہیں؟ ڈاکٹر صاحب. دوسرے کون ہیں؟ مریض. تو یہاں 2 لوگ ہیں. تو وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے اسے فعل متعدی کہتے ہیں. جس میں کام کا اثر فاعل تک محدود نہیں ہے بلکہ مفعول پر بھی، ان پر بھی اس کام کے، ان کے دیکھنے کا اثر مریض پر ہو رہا ہے نا. دیکھنا یہ کیا ہو گیا؟ یہ کام ہو گیا. جو کام کر رہا ہے وہ ہو گیا فاعل، اور جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا مفعول. تو اس میں 2 لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ فعل جس کو اپنے مفہوم کے لیے مفعول کی ضرورت ہو. کس کی؟ مفعول کی ضرورت ہو. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم فعل متعدی کہتے ہیں. یہ فعل کی دوسری قسم ہو گئی، فعل متعدی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فعل کی دوسری قسم دیکھ لی. اب تیسری دیکھیے، وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا مکمل طور پر واضح نہیں ہوتا اسے فعل ناقص کہتے ہیں. جیسے آج میں بہت خوش ہوں. اب بھائی کیوں خوش ہو؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کسی نے آپ کے ساتھ، کوئی فاعل تھا جس نے آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا، یا کوئی مفعول تھا کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسا کام کیا جس سے آپ کو کام کو کرنے سے خوشی ملی. یہاں پر یہ دونوں ہی چیزیں بیان نہیں کی جا رہی ہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو فعل ہے وہ فعل جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ مکمل طور پر واضح ہوتا ہے، بس وہ خوش ہے آج. ٹھیک ہے، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فعل ناقص. یہ فعل کی تیسری قسم ہے. اب ہے وہ فعل جو 2 یا 2 سے زیادہ افعال سے مل کر بنتا ہے. افعال کون ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا جس سے کام کیا جا رہا ہے. آج دیکھو، وہ بغیر سوچے سمجھے بولتے چلے گئے، ایک مثال ہے جیسے. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 چیزوں کا ہونا یا 2 سے زیادہ افعال کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں فعل مرکب. یہ اس کی 4تھ قسم ہے، فعل مرکب. یہ فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، قسمیں ہیں. پہلا تو کیا ہے؟ فعل لازم.
دوسرا ہے فعل متعدی جس میں دو لوگ ہوتے ہیں، مفعول اور فاعل۔ تیسرا ہے فعل ناقص جس میں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور فعل مرکب جس میں دو یا دو سے زیادہ افعال یعنی کہ کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم فعل مرکب کہتے ہیں۔ تو یہ تھیں فعل کی قسمیں۔ اب زمانے کے لحاظ سے اور اس کے بعد کچھ فاعل اور اس میں مفعول بھی ہوتے ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور زمانے کے لحاظ سے بھی فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اب ہم زمانہ، یہاں ہم نے دیکھا تھا ایک لفظ آیا تھا یہ کہ جب کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو اور جس میں کیا پایا جائے؟ کوئی زمانہ پایا جائے۔ تو اب یہاں پر زمانے سے مراد کیا ہے؟ زمانے سے مراد یہاں پر کسی وقت سے لی جاتی ہے۔ تو زمانے کے لحاظ سے ہم فعل کی قسمیں دیکھتے ہیں، زمانے اور اس کے اقسام، ٹھیک ہے؟ تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا ہوتا ہے فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ ٹینس۔ فعل ماضی، زمانہ یعنی کہ وقت جو ٹائم کو بتائے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی یہ فرسٹ ہے۔ دوسرا ہے فعل حال یعنی کہ ابھی پریزنٹ کی جو بات کرے، اور یہ ہے فعل مستقبل یعنی کہ فیوچر کی جو بات کرے۔ تو یہ فعل کی 3 اقسام ہیں، کس کے لحاظ سے؟ زمانے کے لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے۔ فعل ماضی یعنی کہ پاسٹ، فعل حال یہ فیوچر، اور فعل حال پریزنٹ اور مستقبل یہ فیوچر کی بات کرے جو، ٹھیک ہے؟ تو اب ان کی ایک بار ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ فعل ماضی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں یا وقت میں کیا جائے، اور فعل حال وہ کام جو موجودہ وقت میں کیا جائے، اور وہ کام جو آنے والے وقت میں کیا جائے مستقبل کہلاتا ہے۔ آنے والے وقت میں کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مستقبل کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ فعل معروف اور فعل مجہول یہ 2 قسمیں اور ہوتی ہیں، انہیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب فعل کے متعلق آپ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہم دیکھ لیں۔ فعل معروف اور دوسرا ہے فعل مجہول۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ تو فعل معروف جو ہے، فعل معروف ہوتا ہے جس میں فاعل معلوم ہو، فاعل یعنی کہ کام کرنے والا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل معلوم ہو۔ جیسے سلیم نے ضرورت مندوں کو کمبل تقسیم کیے، احمد نے کتاب پڑھی۔ اس طریقے سے جب کسی کا نام آ جائے، آپ کو فاعل معلوم ہو جائے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فعل معروف کہتے ہیں۔ فعل مجہول کیا ہوتا ہے؟ فعل مجہول جیسے سب لوگ گھر میں وقت پر کھانا کھاتے ہیں۔ اب سارے ہی لوگ آ گئے، اس میں تو کسی کا نام نہیں آیا، آپ کو کوئی ایک انسان فاعل معلوم چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا نا، سب لوگ۔ یا پھر سب لوگوں نے آج مل کر کھانا بنایا یا مل کر کھانا کھایا، تو یہ سارے لوگ ہو گئے، اس میں آپ کو کوئی ایک فاعل پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے مجہول۔ جس میں فاعل پتہ نہیں، وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو اسے ہم فعل معروف کہتے ہیں، اور وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو اسے ہم اس میں کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل معلوم نہ ہو وہ کہلاتا ہے فعل مجہول کہلاتا ہے۔ اور فاعل اور مفعول کیا ہوتا ہے یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ فاعل جو کام کرنے والا انسان، مفعول جو دوسرا انسان ہے جس پر کہ کام کا اثر ہوتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ تو فعل میں یہ 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔
تو ٹھیک ہے، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ فعل میں کیا کیا ہوتا ہے، فعل کسے کہتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے حرف کو۔ حرف حرف جو ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہاں لکھا آ، با، پا یا جا، یہ میں نے لکھا۔ اب آپ مجھے بتائیں یا آپ سمجھیں کہ آپ کو یہ جو لکھا ہے ان کے کوئی معنی سمجھ میں آ رہے ہوں گے؟ ان کے کوئی بھی معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن جب میں نے ان کو کسی دوسرے حرف سے جوڑ دیا، جیسے با کو الف سے جوڑ دیا، با کو یہ سے جوڑ دیا، پا کو را سے جوڑ دیا، تا کو کاف سے جوڑ دیا، سین کو یہ سے جوڑ دیا، میم کو یہ سے جوڑ دیا، تو با، بے، پر، تک، سے، میں، ان میں ہمیں کچھ نہ کچھ، ان علامات سے ہمیں کچھ نہ کچھ آواز، کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو کسی بھی زبان کی تعلیم جب ہم سب سے پہلے حاصل کرتے ہیں تو یہ جو آوازیں ہیں یہ اس کی کیا ہوتی ہیں؟ بنیادی آوازیں ہیں، جو یہ علامات ہیں، جو یہ حرف ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، اسی کی بنا پر ہم آگے اس زبان کو سیکھ پاتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو حرف تہجی کہتے ہیں، یا انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں، اور ہندی میں ورن مالا کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ان آوازوں کو ہم ان حرف، ویسے ان کے کوئی معنی نہیں ہیں، پر زبان بولتے یا پڑھتے یا لکھتے وقت ان آوازوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور ان آوازوں کو جب معنی سمجھ میں آتے ہیں، کب آتے ہیں؟ جب ہم انہیں کسی دوسرے حرف سے ملا دیتے ہیں۔ بغیر ان کو ملائے ہمیں ان کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، مطلب دوسری بامعنی لفظوں سے پہلے یا بعد میں آ کر ان کے کچھ معنی سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تو حرف تہجی کی طرح یہ بھی حرف ہی ہوتے ہیں، بات کرتے وقت یا لکھتے وقت یا سمجھتے وقت دوسرے لفظوں کے ساتھ لانا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو حرف تہجی ہے اس کی چند قسمیں ہیں جس کو ہم سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ تو حرف تھے، اور حرف تہجی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلا ہوتا ہے حرف جار۔ حرف کی اقسام، فرسٹ کیا ہے؟ حرف جار۔ دیکھیے حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پورے معنی نہ دے۔ حرف اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، جیسے تک، سے، پر وغیرہ۔ یعنی کہ اگر یہ سنگل ہوگا، جیسے ابھی ہم نے اوپر دیکھا، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا، پر یہ کسی دوسرے کے ساتھ مل جائے گا تو یہ معنی پیدا کر دے گا، اور ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا لکھا ہے، وہ کلمہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کی پہلی قسم کیا ہے؟ حرف جار۔ اب حرف جار کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا بچے باغ میں کھیل رہے ہیں، مثال کے طور پر وہ گھر سے نکلا، یہاں لکھ لیتے ہیں ہم اس کی قسمیں اگزامپل، تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے لکھا وہ گھر سے نکلا۔ دوسری مثال میں نے لکھی سر پر ٹوپی پہنو۔ سر پر ٹوپی پہنو، یہ دو مثال میں نے لکھی۔ تو آپ دیکھیں اس میں آیا وہ گھر سے نکلا، سر پر ٹوپی پہنو، تو وہ حرف جو ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرے، کیا کریں؟ ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا کر رہے ہیں؟ تعلق قائم کرتے ہیں، انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم حرف جار کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں میں تعلق قائم ہو رہا ہے۔ ہم نے کھانا کھا لیا، تو ہم اور کھانا کھا لیا، کھانا، ان دونوں میں کس نے نئے تعلق پیدا کیا؟ پردوں کا رنگ اڑ چکا ہے، تو کا جو ہے، کا، سے، تک، میں، یہ کیا ہے؟ یہ سب ہے حرف جار، جو ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا کرتے ہیں؟ تعلق پیدا کرتے ہیں۔ انہیں حرف ربط بھی کہتے ہیں، مطلب کہ رابطہ پیدا کرنا۔ ان کا دوسرا نام کیا ہے؟
حرف رابط بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ وہ حرف جو ایک لفظ کا دوسرے حرف سے یا تو رابطہ قائم کریں یا اس میں تعلق قائم کریں۔ تو یہ تھی اس کی پہلی قسم، حرف جار۔ اب دوسری قسم ہے حرف اضافت۔ دوسرا ہے حرف اضافت۔ حرف اضافت کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے کہا، مثال ہم یہاں پر لکھتے جائیں گے، نسیم کا گھر، اسکول کے بچے، اسکول کے بچے، احمد کی کتاب، احمد کی کتاب۔ یہ 3 جملے میں نے یہاں پہ لکھے۔ تو آپ دیکھیں ان لفظوں میں کا، کے، کی ایسے حرف ہیں جو 2 لفظوں کے درمیان کیا کر رہے ہیں؟ نسبت یا تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں۔ ان لفظوں میں گھر کی نسبت کس سے ہے؟ دیکھو آپ، نسیم کا گھر، تو یہاں پر گھر جو ہے اس کی نسبت کس سے ہے؟ نسیم سے۔ بچے کی نسبت کس سے ہے؟ اسکول سے۔ اور کتاب کی نسبت کس سے ہے؟ احمد سے۔ تو وہ حرف جو 2 لفظوں کے درمیان نسبت تعلق یا ظاہر کریں اسے حرف اضافت کہتے ہیں۔ کس کو؟ 2 لفظوں کے درمیان کیا کر رہے ہیں؟ یہ نسبت کو پیدا کر رہے ہیں، نسبت یا تعلق پیدا کرتے ہیں۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم حرف اضافت کہتے ہیں۔ اس کے بعد 3rd ہے حرف عطف۔ تیسرا کیا ہے؟ حرف عطف۔ اس کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ کنجکشن۔ یہ آپ نے پڑھے بھی ہوں گے۔ اس کو انگلش میں کنجکشن کہا جاتا ہے۔ جیسے جوان اور بوڑھا، یہ ہم مثال دیکھ رہے ہیں یہاں پر، جوان اور بوڑھا، جوان اور بوڑھے یا بوڑھا، آدمی یا انسان، آدمی یا انسان، میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ۔ مگر، یہ یہاں پر لفظ ہے، جوان اور بوڑھا، آدمی یا انسان، لیکن، مگر، اس طریقے سے۔ تو یہ ہے کہ وہ حرف یا لفظ جو 2 لفظوں یا فقروں میں جملوں کو جوڑتا ہے، جملوں کو جوڑا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ وہ حرف یا لفظ جو 2 لفظوں یا جملوں کو جوڑے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے، یا یہ جو آیا ہے نا، یہ کنجکشن، یہی کیا ہے؟ حرف عطف، لفظوں کو جوڑتا ہے۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم حرف عطف کہتے ہیں۔ یہ 2 لفظوں کو بھی جوڑ سکتا ہے، 2 جملوں کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھ لیا نا، جیسے یہ مثال لکھی، جیسے میں کہوں یہ کتاب پڑھو یا وہ کتاب پڑھو، کتاب پڑھا کرو، کتابیں اچھی کیوں؟ کتابیں پڑھا کرو کیونکہ کتابیں سب کی دوست ہوتی ہیں، یا کتابیں سب سے اچھی دوست ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ جو آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ ہو گیا کنجکشن، حرف عطف۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ ہے 4th قسم ہے حرف تخصیص۔ حرف تخصیص،
یہ سواد ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں پہلے۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ یا پھر شکل دیکھتے ہو نہ تم اس کی۔ شکل دیکھتے ہو نہ تم اس کی، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کیا آ رہا ہے، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ شکل دیکھتے ہو، اگر یہاں پر ہم یوں بھی لکھ سکتے تھے کہ شکل دیکھتے ہو تم اس کی، لیکن ہم نے یہاں کیا لکھا کہ شکل دیکھتے ہو نا، یہ یہاں پر نہ آ گیا۔ تو وہ حرف جو جملے میں کسی پہلو پر زور ڈالنے یا تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ کس کے لیے؟ وہ لفظ جو جملے میں تاکید کے لیے یا زور ڈالے کسی بات پر، زور ڈالنے کے لیے کیا ہوتے ہیں، استعمال ہو، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، انہیں ہم حرف تخصیص کہتے ہیں۔ مطلب یہاں پر کیسے زور ڈالا جا رہا ہے، اس نے اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ اسی طرح ہر شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہاں پر اس شخص کو اس بات کا پتہ چل گیا، لیکن ہر شخص کو بات پر زور دیا جا رہا ہے۔ تھوڑے ہی دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا۔ تھوڑے دنوں میں باغ کا منظر بدل جائے گا، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن تھوڑے ہی دنوں میں ہی جو ہے وہ کیا زور ڈال رہا ہے کسی بات پر۔ تو وہ حرف، وہ لفظ جو کسی جملے میں کسی بات پر تاکید کریں یا کسی بات کی طرف زور ڈالیں، اسے ہم حرف تخصیص کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ اور لاسٹ ہے حرف کی اقسام میں حرف فجائیہ۔ یہ اکثر ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ اس کو اچھے سے سمجھیے گا۔ وہ حرف جو جملے میں خوشی یا کسی دکھ، حیرت، کسی جذبے کو ظاہر کریں، اسے ہم کیا کہتے ہیں، حرف فجائیہ ظاہر کریں، اسے ہم حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت، ارے واہ، اف، اس طریقے سے جو الفاظوں کا استعمال ہوتا ہے انہیں ہم حرف فجائیہ کہتے ہیں۔ ارے تم ابھی تک نہیں آئے، یہ اس طریقے سے کہا جائے، جیسے ارے تم ابھی تک نہیں آئے، آہا ظالم نے کیا بے وفائی کی۔ اس طریقے کی جو علامات جو مطلب حیرت کرنے والی یا کسی خوشی کا اظہار کیا جائے یا کسی کے دکھ کا اظہار کیا جائے تو ان علامات کو ہم کیا کہتے ہیں، انہیں حرف فجائیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں، وہ الگ الگ ہوتی ہیں، انہیں ہم بعد میں پڑھیں گے۔ لیکن جیسے یہاں پر اس کی حرف فجائیہ کی علامات جو ہے وہ یہ ہوتا ہے، جملے میں کسی جذبے یا تخلص کا بیان کرنا۔ جیسے یہ علامہ، اس کو میں آپ کو اور یہ ہوتا ہے حرف فجائیہ۔ کچھ علامات ہیں اور ان کے نام ہیں، وہ بھی آپ لکھ لیجئے، وہ اس میں نہیں ہیں پر کئی بار وہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ ایک کوما، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے سکتہ۔ ایک کوما اور ڈاٹ جو رہے گا اسے کہا جاتا ہے وقفہ۔
वक्फ़ा, इसका इस्तेमाल सकते से किस कदर तवील वक्फ़े के लिए, जब लंबा वक्फ़ा लेना हो ना तब उसके लिए किया जाता है। और ये जो 2 डॉट हैं इसका इस्तेमाल राब्ता के किसी बात को आगे, मतलब इसमें कोई बात, जैसे आप देख रहे हैं ना ये कलमा, अब आगे ये जो 2 डॉट हैं इसका क्या मतलब है कि यहाँ आगे और बात लिखी गई है। इन सब में आप देख रहे हैं ये 2 डॉट लगे हुए हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राब्ता कहते हैं। फिर ये जब हमारा जुमला, इसको कहते हैं ख़त्मा। आप देख रहे होंगे जब हमारा जुमला मुकम्मल हो जाता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए आप, हर जुमले के आखिर में ये लगा हुआ है ना। उसके बाद ये है, इसे हम कहते हैं सवालिया, यानी कि जब कोई सवाल किया जाए। उसके बाद ये अभी हमने देखा, ये क्या था, ये था फ़िज़ाइया, किसी जुमले में किसी जज्बे को ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद ये जो 2 इन्वर्टेड कॉमास आते हैं इसको क्या कहते हैं हम, वावीन। इंग्लिश में इसे इन्वर्टेड कॉमास कहा जाता है और उर्दू में इसे वावीन कहते हैं। इसका इस्तेमाल होता है कहने वाले के अपने अल्फाज लिखने के लिए। किसी का कौल होता है, कोई बात होती है, मुहावरा होता है, उसको इसमें लिखा जाता है। और ब्रैकेट, ये जो है इसको कहा जाता है कौसीन, कोष्टक हिंदी में जिसको हम कहते हैं, है ना। तो जहाँ किसी दूसरी ज़बान का लफ्ज़ आ जाए। तो ये हमने आज हमारा जो लफ्ज़ और लफ्ज़ की जो इक़साम थी ये पूरी हुई। इसमें हमने कलमे की इक़साम देखी, इस्म और इस्म की इक़साम देखी, फ़ेल और फ़ेल की इक़साम देखी, हर्फ़ और हर्फ़ की जितनी भी इक़साम थी वो हमने देख ली। इसके बाद हम ये जो इस्म है ये हम पढ़ ही चुके हैं कि इस्म किसे कहते हैं। इस्म वो कलमा है जो किसी जानदार या गैर जानदार चीज़ या जगह का नाम हो, इससे इस्म कहलाता है। जैसे कुर्सी, ये सारी चीज़ें। बनावट के लिहाज से इस्म की इक़साम, इसमें जामिद, इस्म वो इस्म जो ना ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से बना हो और ना इससे मज़ीद अल्फाज बनाए जाते हैं, क्या कहलाता है, इसमें जामिद। जैसे कलम, मेज़, अली, ये सारी चीज़ें। इल्म मज़दर, वो इस्म जो ख़ुद तो किसी से ना बना हो लेकिन मुक़र्ररा क़ायदों के मुताबिक इससे मज़ीद अल्फाज बनाए जा सकते हैं। जैसे पढ़ से क्या बन गया, पढ़ना, इसमें पढ़ना। लिख से क्या बन गया, लिखना। तो दूसरे अल्फाज बन जाए उसे इसमें मज़दर कहते हैं। ये ना, देखिए ना को दूर किया जाए तो फ़ेल अमर का ज़िक्र वाहिद, यानी कि हाजिर बाकी रह जाता है। ये पढ़ लिख एक वाहिद है ना। फिर है इसमें मुश्तक, वो इसम जो कायदे के मुताबिक मज़दर से बनाया जाए मुश्तक कहलाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ाई, लिखना, लिखाई, बदल गया ये। मानों के लिहाज से इसम की किस्में, इसमें मौरफ़ा, इसमें निगरा, कल हमने देखा था ये। जीन्स के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस, मेल फीमेल जो होता है ना, बाप बेटा ऊँट, ये मुज़क्कर मुअन्नस होते हैं, मेल फीमेल होते हैं। गिनती के लिहाज से वाहिद जमा, वाहिद यानी कि एक और जमा एक से ज़्यादा। तो ये आपकी जो इस्म है ये मुकम्मल हुई। अब कल की क्लास में हमारा जो मौज़ू होगा, जो टॉपिक होगा सबक नंबर 5 में, वो होगा मज़दर की इक़साम। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। शुक्रिया।